नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अज़ीम दानिश्वरों, तज़किया निगारों, तालिब इल्मों, बेटों बेटियों, बहनों, किसानों, मज़दूरों, रिक्शा ड्राइवरों, पिसे हुए तबके से तल्लक रखने वाले दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी पिछली वीडियोज़ पर मेरे एक बहुत ही अज़ीज़, मेरे बहुत ही प्यारे मगर पीटीआई के जुनूनी, पीटीआई के चाहने वाले ने मेरे मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे एक नुस्ख़ा कीमिया भेजा। फरमाते हैं, गुड़ के थाल साथ रखे हुए थे। फरमाते हैं कि चीनी माफिया को, शुगर माफिया को माशरे से एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करें, ताकि चीनी माफिया को किसी न किसी तरह से ज़िक्र किया जाए, उन्हें ज़ेर किया जाए, उन्हें सड़कों पे रुलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये उन्होंने नुस्ख़ा कीमिया भेजा था, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो चुका था। इस हवाले से वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ओ भाई ज़रा थोड़ा सा मालूमात इकट्ठी करने के बाद शेयर करें, जो भी चीज़ शेयर करनी है। गुड़ की कीमत चीनी की कीमत से ज़्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, जब हर आदमी चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो गुड़ की तलब बढ़ जाएगी, रसद कम हो जाएगी। चीनी अगर 150 रुपये किलो मिलेगी तो गुड़ आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके नुस्ख़ा कीमिया को तस्लीम कर लिया जाए तो इसके मानी ये है कि शुगर मिलें बंद हो जाएंगी। शुगर मिलें बंद होने से मेरा मज़दूर किधर जाएगा, मेरा टेक्निकल स्टाफ किधर जाएगा, प्लम्बर किधर जाएगा, इलेक्ट्रीशियन किधर जाएंगे, चौकीदार, यानी मिलों में काम करने वाला अमला, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो अकाउंट के मास्टर हों, चाहे उन्होंने सीए किया हो, वो लोग बेकार हो जाएंगे। पाकिस्तान में बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे मुझे इसी नुस्ख़ा कीमिया की तवक्को थी, क्योंकि पीटीआई जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम इतनी नौकरियां देंगे। नौकरियां देने की बजाय उन्होंने प्लान कर लिया कि नौकरियों से लोगों को फारग कर दिया जाएगा, बेरोज़गारी में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। शायद मेरा कहना ये है कि आपकी सोच भी पीटीआई जैसी है, क्योंकि पीटीआई के आप जुनूनी हैं। इससे ज़्यादा मैं आपके नुस्ख़ा कीमिया पे और कोई बात नहीं कहना चाहता। बहुत मेहरबानी। मुझे उम्मीद है अवाम तो सुन ही रही है, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपने नुस्ख़ा कीमिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी के फैलाव का एक नया नुस्ख़ा दिया है। चलें, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। गैर जानबदारी से मेरी बात का तज्ज़िया किए करें और मुझे बेशक व्हाट्सएप करें, 100 बार करें। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ छोटी छोटी जंगें करने के बाद हिंदुस्तान ने महसूस कर लिया, हिंदुस्तान की सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत, दोनों ने महसूस कर लिया कि पाकिस्तान को फ़ौजी असले की बुनियाद पे, फ़ौजों की बुनियाद पे, जंग की यलगार से ना कमज़ोर किया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली और 1965 के बाद 1965 की जंग उनकी आखिरी जंग थी इस अंदाज से,
جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگی طور پہ پاکستان کو نہ فتح کیا جا سکتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ یہاں پہ خلفشار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ انہوں نے سوچا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سمندر حائل ہے، ایک فاصلہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مشرقی پاکستان کا چناؤ کیا، وہاں پہ مکتی بانی کو پیسے دیے، مکتی بانی کو تربیت دی، مکتی بانی کو لالچ دیے، اور لالچ دے کر مشرقی پاکستان میں ایک ایسی لہر پیدا کر دی جس سے شیخ مجیب الرحمن پیدا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اب جب جنگ کا ہم نے سامنا کیا اور مشرقی پاکستان میں سامنا کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے پاکستانی بھائی سرحد عبور کر کے ہندوستان کے ہاں خیمہ زن ہو گئے، ہندوستان کے ہاں انہوں نے پناہ گاہیں تلاش کر لیں۔ ہندوستان نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ ان کی سیاسی اندرا گاندھی صاحبہ نے ایک دفعہ انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے جنگوں سے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو ہم نے پروکسی وار سے حاصل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے مقابلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی۔ جب ہندوستان جو ایک بڑی فوج رکھتا ہے، جس کے پاس ہم سے زیادہ اسلحہ ہے، جذبہ اس کے پاس ہم سے کم ہے، اس کے پاس جذبہ جہاد نہیں ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا گمان نہیں کیا، بلکہ اس نے پروکسی وار کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کیا۔ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، اس میں ہمارے طالع عظمت جرنیلوں کا بھی قصور ہے، اس میں نیازی صاحب کے سرنڈر کرنے کا معاملہ بھی آتا ہے، جس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ 90,000 کے قریب پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا، شاید دنیا کی یہ واحد مثال تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا ایک دور آتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بہت صحیح خطوط پر یہ سوچا کہ فوجی جنگیں کرنا بیکار ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں سکھوں کی ایک تحریک چل رہی تھی، جسے خالصتان بنانے کے لیے، خالصتان کی آزادی کے لیے، خالصتان کو ایک علیحدہ ریاست قرار دینے کے لیے، ایک علیحدہ ملک قرار دینے کے لیے سکھوں نے کینیڈا سے، برطانیہ سے، امریکہ سے فنڈنگ کی، اور ہندوستان کے اندر سے انہوں نے ایک ٹیم بنائی، اور ٹیم بنا کے انہوں نے خالصتان کی تحریک شروع کی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس سے بھرپور فائدہ، یہ میں اعلان کہہ رہا ہوں، آپ کہہ لیں یہ قومی راز ہے، یہ قومی راز نہیں ہے، بھرپور حکمت عملی وضع کی۔ ہم نے سکھوں کی سیاسی اخلاقی مدد کی، عسکری مدد بالکل نہیں کی، اور پاکستان کی سیاسی اخلاقی مدد سے جہاں جہاں بھی اقوام غلامی کا شکار ہیں، آزادی چاہتی ہیں، پاکستان کا فرض ہے کہ ان کی آزادی کے لیے سیاسی اخلاقی مدد کرے، ان کی آواز میں اپنی آواز بنائے، ان کی آواز کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے کر جائے، ان کے بیانیے کو آگے بڑھائے۔ چنانچہ یہ عمل کچھ سال چلتا رہا، اور ایک ایسا وقت آیا، ابھی آپ حیران ہوں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، یہ آگے چل کر میرا نقطہ نظر واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ تحریک چلتی رہی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جرنیل سنگھ، یہ جو سکھوں کا کعبہ ہے، سکھوں کا گولڈن ٹیمپل ہے،
اس پہ اندرا گاندھی کو چڑھائی کرنی پڑی، بے پناہ قتل و خون کیا گیا، جس کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں 4 سکھوں نے یا 3 سکھوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو گولیاں مار مار کر بھون کر رکھ دیا۔ یہ آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آگے کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے اور میری یہ ایمانی طور پہ پختہ رائے ہے کہ اگر 6 ماہ ضیاء الحق صاحب کو اور مل جاتے تو خالصتان علیحدہ ریاست کی حیثیت سے اپنا وجود بین الاقوامی سطح پر منوا چکا ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو کس نے مارا، کس نے سازش تیار کی، وہ کون لوگ تھے جو اس سازش میں شریک تھے؟ بظاہر کہا جاتا ہے موساد ہے، بظاہر کہا جاتا ہے را ہے، بظاہر کہا جاتا ہے رشین KGB ہے۔ ہوگی، وہ خود یہاں پہ ضیاء الحق کا طیارہ پھاڑنے نہیں آئے، ضیاء الحق کے طیارے میں آم کی پیٹیاں انہوں نے نہیں رکھی، یہ کن لوگوں نے رکھی؟ میں کہتا ہوں لیاقت علی خان کا قتل اگر آپ ٹریس کر لیتے اور اس کے بعد مادر ملت کا قتل ٹریس کر لیتے، حکومت پاکستان اس وقت کی ہو، کب کی ہو، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن، جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، اگر ان کی موت کا معمہ حل کر لیا ہوتا اور اگر دونوں کام کر لیتے تو ضیاء الحق کے طیارے کا معمہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ میری رائے آج بھی یہ ہے، کنفرمڈ رائے ہے، کہ ضیاء الحق طیارہ کیس کے تمام عوامل، تمام عناصر، تمام وہ لوگ جو پاکستان میں اس کا شریک کار بنے، حکومت پاکستان کے علم میں ہے، میری پیاری فوج کے علم میں ہے، لیکن عوام کو میٹھی گولی دے کے سلا دیا جاتا ہے، عوام کو ان حادثات کے بارے میں نہ کبھی بتایا گیا اور شاید نہ کبھی بتایا جائے گا، مگر پاکستان انقلابی پارٹی کی یہ پالیسی ہوگی کہ جو باتیں صرف راز میں رکھنے کے قابل ہیں صرف انہیں راز میں رکھا جائے گا، وہ دفاعی ہو سکتی ہیں، وہ پاکستان سے سلامتی سے متعلق ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے وہ کلپرٹ جنہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کروایا، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی ایک غیر ممکنہ موت کو یقینی بنایا، جنہوں نے ضیاء الحق کے طیارے کو پاش پاش کیا، ہوا میں اس کے ٹکڑے اڑا دیے، ان عناصر کو عوام کے سامنے ہمیشہ بے نقاب کیا جائے گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ضیاء الحق کی مالی، سیاسی، اخلاقی مدد جاری رہتی تو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں خالصتان کی ریاست بن چکی ہوتی، اور خالصتان کی ریاست کے قیام کے فوراً بعد ہندوستان کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا، ہندوستان ٹوٹ چکا ہوتا، وہاں پہ جتنی بھی آزادی کی تحریکیں مختلف ریاستوں میں چل رہی ہوتی وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوتی، کشمیر، جموں، سری نگر، کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن میرے بدبخت پاکستانی دوستوں نے، پاکستانی شہریوں نے، یہ اعلیٰ سطح کے شہری ہیں، چھوٹی سطح کے شہری نہیں ہیں، اس سازش میں برابر کے شریک تھے، ہیں، انہیں بے نقاب کیا جائے، بتایا جائے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والا ملک ہندوستان، پاکستان کو دولخت کرنے والا ملک ہندوستان، پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والا ملک ہندوستان، انہوں نے تو کیا تو ہم نے نہیں روکا،
جب ان کو پاش ہونا تھا تو پاکستانیوں نے ان کی مدد کی۔ ضیاء الحق کا طیارہ ہی نہیں پاٹا تھا، ضیاء الحق کا طیارہ ہی نہیں ہوا میں اڑا تھا، ضیاء الحق کے طیارے کے ٹکڑے دھجیاں نہیں بکھری تھیں، بلکہ میری رائے میں 70 کے قریب پاکستانی جرنیل اس میں شہید ہوئے۔ اتنی انٹلیکچوئلز، میں کہتا ہوں پاکستان فوج کی کریم اس طیارے میں تباہ کر دی گئی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب سے بڑا ذمہ دار KGB نہیں ہے، را نہیں ہے، موساد نہیں ہے، بلکہ ان تینوں ایجنسیوں کے یا کسی ایک ایجنسی کے جو پاکستانی اعلی کار تھے، اصل مجرم وہ ہے۔ وگرنہ آج ہندوستان کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو آج ہے، جس میں اس نے کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ بنا لیا، آئینی طور پہ بنا لیا۔ ایسا نہیں ہونا تھا۔ میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بہاولپور سازش کس نے تیار کی؟ اس کو کن کن پاکستانیوں نے پایا تکمیل کو پہنچایا؟ کیا ان کے خلاف آج تک پاکستانی قوم کو بتایا گیا؟ میرے 72 سپوتوں کی، 72 جرنیلوں کی اس میں جان گئی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا۔ کوئی طیارے اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہاولپور میں طیارہ بہت خوبصورتی سے ختم ہو چکا ہے، ضیاء الحق کا نام و نشان نہیں ہے، وہ زمین پہ نہیں اترتے، اپنے CNC کو نہیں بچاتے، وہ وہاں سے سیدھے ہی اسلام آباد جاتے ہیں، غلام اسحاق سے میٹنگیں ہوتی ہیں، اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے اس طیارہ سازش کیس میں آپ کے ضیاء الحق سے سیاسی اختلافات ہوں گے، میرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کی قتل، ان کی شہادت، 72 آدمیوں کی شہادت پر میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میری پاکستانی فوج کی اس وقت کی کریم سب کو شہید کر دیا گیا، اور اس میں پاکستانی شامل تھے۔ یاد رکھیے، پھر کہہ رہا ہوں، پاکستانی شامل تھے۔ او ہوش کرو، میں کہتا ہوں پاکستان سے اس طرح سے بدتمیزیاں نہ کرو، پاکستان سے اس طرح کی زیادتیاں نہ کرو، پاکستان سے اس طرح کا ظلم نہ کرو کہ پاکستان کے دشمن ممالک کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ ان کی سازش کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کے ہاں ایک سیاسی حکومت آتی ہے۔ سیاسی حکومت پہ یہ الزام ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو سیاسی اور اخلاقی مدد کرتے تھے، ضیاء الحق نہیں، حکومت پاکستان، خالصتان تحریک کی، وہ تمام راز، وہ تمام باتیں آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو فراہم کر دی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، میں اس وقت ویڈیو پہ نہیں آ سکتا تھا، نہ ہوتا تھا۔ آپ یقین مانیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا ہے، تو میں نے اسی وقت جو جملہ کہا وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ آج راجیو گاندھی کا خون اس کے جسم میں 4 کلو بڑھ گیا ہے، جو دن بدن گھٹتا جا رہا تھا۔ خالصتان کے قائم، خالصتان کا ریڈیو بھی قائم ہو چکا تھا، اس کے باوجود جو ضیاء الحق کی شہادت کے نتیجے میں بعد میں آنے والی قیادت تھی، اس سیاسی قیادت نے وہ تمام معاملات ہندوستان کو فراہم کیے، جس سے خالصتان کی تحریک اپنے ہی قدموں پہ ختم ہو گئی۔
آج کوئی خالصتان کی تحریک نہیں ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہندوستان نے اس سے ایڈوانٹیج لیا۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے بعد، خالصتان کی سیاسی تحریک کو دبانے کے بعد، ان کی آزادی کی آواز کا گلا گھونٹنے کے بعد وہ رکا نہیں، اس نے آپ کے افغانستان میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کلبھوشن اس کی واضح مثال ہے۔ اس نے سندھ میں کام کرنا شروع کر دیا، اس نے سرحد میں کام کرنا شروع کر دیا، اس نے افغانستان کو زیادہ سے زیادہ مالی مدد دے کے، فوائد دے کے، پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے وہاں پہ قائم کروائے اور پاکستان کو نشانہ بناتے رہے۔ یہ جو پشاور کا اور دیگر بڑے بڑے واقعات ہیں، یہ دہشت گردی کے واقعات انڈیا کی پلان تھی۔ یہ جتنے کوئٹہ سے کراچی جانے والے، بلوچستان سے کراچی جانے والے زائرین تھے، ان کی بسوں کو جو گولیاں ماری جاتی تھیں، وہ تو یہاں پہ ایک مذہبی گروہی لسانی فساد پھیلانے کی کوشش تھی، لیکن اصل اس کا منبع ہندوستان تھا۔ ہندوستان نے ہمارے دیگر علاقوں میں نے کہا ہے، بالکل صاف کہہ رہا ہوں، بی ایل اے کس نے قائم کی، اسے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ میں اور باتیں بھی بتانا چاہوں گا۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں جب ہم کالا باغ ڈیم بنانے جاتے تھے، فنڈنگ کون فراہم کر رہا تھا وہاں کے لوگوں کو؟ سرحد کے اوپر جسے ہم قبائلی علاقہ کہتے ہیں، وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے یا دیگر علاقے ہیں، وہاں پہ فنڈنگ کون کر رہا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو فوجی تربیتیں کون دے رہا تھا؟ ہندوستان۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی، افواج پاکستان سے بھی۔ ہم نے کیا پلان کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے یہ پلان کر لیا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے حافظ سعید سے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم آپ نے اجمل قصاب سے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا ہے ہندوستان، پلوامہ، مجھے نہیں معلوم اس میں پاکستان شریک ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں جہاں جہاں ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ ناگالینڈ ہو، وہ ان کا بنگال ہو، وہ ان کا آسام ہو، وہ ان کا خالصتان ہو، آپ بھی جیسے وہ یہاں پہ خلفشار پیدا کر رہا ہے، ہم خلفشار کے قائل نہیں ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی 6 تھپڑ مارے میں اسے ایک بھی نہ ماروں اور میں کہوں میں امن والا ہوں، میں امن والا ہوں، میں امن والا ہوں۔ چاہیے یہ کہ جہاں جہاں ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہیں آپ سیاسی اور اخلاقی مدد فراہم کریں، ان کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ آواز اٹھائیں، صرف کشمیر کے لیے نہیں، خالصتان کے لیے بھی اٹھائیں، آسام کے لیے بھی اٹھائیں، جہاں جہاں بھی ان کے ہاں 7-8 تحریکیں چل رہی ہیں، ہم تاکہ ہندوستان کو اپنی پڑ جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دفاعی کھیل رہے ہیں، ہم بیک فٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ہم دفاع پہ لگے ہوئے ہیں۔ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا سیکھو، فرنٹ فٹ پہ کھیلو۔ دنیا تو کہتی رہے گی، دنیا ہندوستان کے ساتھ رہے، کوئی بات نہیں۔ ہم اگر پاکستانی قوم متحد ہوں، ہمارے سیاستدان، ہمارے فوجی جرنیل، ہمارے تمام مکاتب فکر کے اعلیٰ دانشور، اعلیٰ لوگ گروہی سیاسیات میں نہ پڑیں، مذہبی گروہوں میں نہ بٹھیں، ایک ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہندوستان کو ناک چگنے چبوانے میں، وہ تو قوم ہی کمزور سی ہے، وہ تو بزدل قوم ہے، وہ بہت چھوٹی سوچ کی قوم ہے، ان کے ہاں ذرا سا، آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ڈیلی پاکستانی مارے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سے مراد میری یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم بھی ہندوؤں کا یہ حال کریں، ہندو ہمارے محترم ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ہم ان کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے،
لیکن ہندوستان میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کی پاکستانی حکومت، پاکستانی ادارے سب کو مل کر وہاں پہ سیاسی اور اخلاقی مدد کرنی چاہیے تاکہ پاکستان مضبوط، مستحکم اور ہندوستانی خلفشار سے بچ سکے۔ میرا بھائی، اس کے بعد جو میں آپ سے تیسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان انقلابی پارٹی، یعنی آپ کی پارٹی، غریبوں کی پارٹی، مفلوکوں کی پارٹی، مفلسوں کی پارٹی، ناداروں کی پارٹی، بے تعلیم لوگوں کی پارٹی، بے روزگار لوگوں کی پارٹی، ایسے لوگوں کی پارٹی جنہیں طبی سہولت میسر نہیں ہے، ان سے مخاطب ہوں۔ ان کے لیے جو میں نے پاکستان انقلابی پارٹی کے لیے منشور بنایا ہے اس کا پہلا نقطہ کیا ہے وہ میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا نقطہ پاکستان انقلابی پارٹی کے دستور کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے بین الاقوامی سطح پہ مضبوط، مستحکم، خود مختار اور باعزت، باوقار ملک بنانا ہے۔ پاکستان انقلابی پارٹی کا دستور کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ مستحکم، عظیم، مضبوط، خوشحال، باوقار اور آزاد خود مختار ریاست بنانا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریاستیں خود نہیں ہوتی، ریاستیں خود بولا نہیں کرتی، یہ ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے جسے ہم ریاست کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں۔ اسے چلانے کے لیے ہمیں ایک حکومت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ حکومت کیسی ہو، وہ حکومت کس طرح سے بنائی جائے، اس کے لیے میں سیاسی ڈھانچے کا ابتدائیہ پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں۔ یونٹ ہوگا، کونسل ہوگی، کاؤنٹی ہوگی، ان کے اوپر ایم پی اے اور ایم این اے ہوں گے۔ کوئی ایک روپے کو خرد برد نہیں کر سکے گا نچلی سے نچلی سطح تک، یعنی یونٹ میں جو ممبران الیکٹ ہوں گے ان کے پاس حقیقی اختیارات دیے جائیں گے، ریونیو کلیکشن کے بھی اختیارات ہوں گے، وہاں پہ بھوکھوں کو روٹی، کپڑا، مکان دینے کے بھی اختیارات ہوں گے، تعلیم یونٹ میں میسر کی جائے گی، امن و امان یونٹوں میں مہیا کیا جائے گا، عدالتیں کونسلوں میں مہیا کی جا سکیں گی، میٹنگز کاؤنٹی سسٹم کے تحت ہوں گی، ہر ادارہ وہاں پہ اس اپنے علاقے کے جو افسران ہیں سرکاری اداروں کے وہ میرے الیکٹڈ نمائندوں کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں بجلی کیوں نہیں آئی، ہمارے علاقے کے اساتذہ کیوں نہیں پورے ہوئے، ہمارے علاقے میں چوری کیوں ہوئی۔ تمام لوگ میں ایک سسٹم دینے باری باری دوں گا۔ جب تعلیم کی باری آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تعلیم کے لیے مڈل سکول کہاں پہ ہوگا، ہائی سکول کہاں پہ ہوگا، کالجز کس سطح پہ ہوں گے، یونیورسٹیز کس جگہ پہ ہوگی، ریسرچ کس مقام پہ ہم کریں گے، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا پاکستان انقلابی پارٹی کا دستوری نقطہ یہ ہے، ہمیں ایک مضبوط، مستحکم، خود مختار، باوقار ملک بنانا ہے ریاست پاکستان کو۔ اس کے لیے میں نے کہا ایک سیاسی حکومت ہوگی، ایسی افراد پہ، حقیقی نمائندوں پہ۔ یہ اشرافیہ باہر، یہ اشرافیہ سوچ لے، اگر پاکستان انقلابی پارٹی کے جھنڈے تلے غریب، مفلس، نادار، محکوم سب لوگ اکٹھے ہو گئے، بنیادی حقوق سے محروم لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں آپ کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا، آپ کسی سیاسی سمندر میں غرق کر دیے جائیں گے۔
مکے کی نشان کے ساتھ، مکے کی طرح یکجان ہو کے، مکے کی طرح یک زبان ہو کے جب عوام سڑکوں پہ آئے گی، احتجاج کرے گی، تو ان لوگوں سے جو قیادت ابھرے گی وہ پاکستان کو مستحکم، خوشحال، باوقار، آزاد اور خود مختار بنائے گی۔ میرے بھائیوں، غور سے میری بات سن لیں کہ سیاسی حکومت وہ ہوگی جو پاکستان کی وفادار ہوگی، جس کا پاکستان میں یقین ہوگا، جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلانے کا عہد رکھیں گے، نہ صرف عہد رکھیں گے بلکہ اپنے آپ کو سوچیں گے کہ ہمیں اگر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی، سیاسی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کیے تو ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ جنت اور دوزخ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی غیب کی چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جب پاکستان کی قیادت اور سیادت سنبھالیں گے، میرا یقین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان مضبوط بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا۔ اس کے لیے آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ریاستی اس نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے، پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سب سے انتہائی اہم ادارے کی، سیاسی ادارے کے بعد، پارلیمنٹ کے بعد، سینٹ کے بعد، حکومت کے بعد، وزراء کے بعد، سب سے اہم ادارہ جو پاکستان کا ہوگا وہ افواج پاکستان ہوں گی۔ افواج پاکستان کی ہر ضرورت کو پیٹ کاٹ کر بھی، اپنی روٹی کو کم کر کے بھی، اپنے اللہ تللے اخراجات کو کم کر کے ان کی ضروریات کو ہر قیمت پہ پورا کرنا ہوگا اگر آپ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمک ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، لیکن پاکستان انقلابی پارٹی کی پالیسی یہ ہوگی، ایٹم بم بھی بنائیں گے، ہائیڈروجن بم بھی بنائیں گے، نائٹروجن بم بھی بنائیں گے۔ یہ تو چھوٹی ٹیکنالوجیز ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اوپن ایئر بات کہہ رہا ہوں، امریکہ بھی مخالفت کر لے، رشیا بھی مخالفت کر لے، دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا ملک ہے جو آپ کے سامنے ہے، اسے چین کہتے ہیں۔ چین 1948 میں آزاد ہوا۔ چین کا کسی سے سفارتی تعلق نہیں تھا، شاید پاکستان سے تھا، اور دنیا کے کسی ملک سے نہیں تھا۔ چین نے نہ تو قرضے لیے، چین نے نہ بھیک مانگی، اور چین آج ترقی کی عروج پہ۔ چین آج امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پاکستان 1947 کو قائم ہوا، آپ کی نکمی حکومتوں نے، آپ کی بیجا سیاسی مداخلتوں نے، آپ کے طالع ازمات جرنیلوں نے پاکستان میں کیا پروڈیوس کیا ہے؟ آپ نے موبائل چائنا کے، جوتے چائنا کے، کپڑے چائنا کے، سوئی چائنا کی۔ اب میں کس کس بات کا آپ سے ذکر کروں؟ ہر چیز آپ چائنا سے لیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اہم سوال ہے بڑے بڑے اداروں سے بھی، اور حکومتوں سے بھی، اور نواز شریف سے بھی، اور زرداری صاحبان سے بھی، آپ نے پاکستان میں کیا بنایا جو باہر بیچتے ہو؟ آپ کپاس پیدا کرتے تھے، وہ بھی باہر بھیجنی بند کر دی۔ آپ گندم پیدا کرتے تھے، باہر بھیجی، پھر واپس لے لی۔ آپ چینی پیدا کرتے تھے، باہر بھیجی، واپس لے لی۔ مجھے آپ اپنی ایکسپورٹس کی اگر لسٹ فراہم کر دیں تو میں کہتا ہوں میرا نہیں، آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا۔ آپ کا ملک چل رہا ہے چائنیز مصنوعات پہ۔ آپ کو خود بھی کچھ بنانا چاہیے، خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں
چین کی فوج کی طرح کی پاکستان میں فوج بنانی ہے جو سیاست سے دور رہیں، پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو عروج پہ لے جائیں، ڈے ٹو ڈے مشقیں کریں، ان کی جائز ضروریات، ان کی مراعات، انہیں ہم پاکستان کے ہر شہری سے زیادہ مراعات دیں گے۔ پاکستان انقلابی پارٹی، سب سے زیادہ ان کی تنخواہیں ہوں گی، سب سے زیادہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہم قربانیاں دیں گے، اپنا پیٹ کاٹیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں 50 ٹینک چاہیے، میں یہ ایسے ہی بات کر رہا ہوں، ہم انہیں 70 لے کے دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں یہ اسلحہ چاہیے، ہم وہ اسلحہ لے کے دیں گے۔ لیکن پاکستان انقلابی پارٹی اگر اللہ رب العزت کے فضل سے کامیاب ہو گئی اپنے مشن میں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں کے لب کھولنے کے لیے، لوگوں کو زنجیریں توڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے، مصلحتوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، اگر پاکستان انقلابی پارٹی کامیاب ہو گئی تو جتنا بھی ضروریات کا اسلحہ ہوگا پاکستان میں بنایا جائے گا۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ پاکستان میں نہیں بن سکتا۔ آپ نے رشیا کی مدد سے سٹیل مل بنائی، اب اور سٹیل مل، اور جائیں چائنا کے نظام کا مطالعہ کریں، جن بٹھیوں میں ہم دانے بونتے ہیں، جن بٹھیوں میں مکئی کے چنوں کے دانے بونے جاتے ہیں، چین نے وہاں سے فولاد پیدا کیا۔ وہ فولاد اکٹھا کرتا تھا، وہاں سے ریت کو گرم کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا۔ یہ ریکارڈ ہے، یہ کوئی سینہ گزٹ باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے تو پاکستانی عوام کو سلائے رکھا، پاکستانی عوام کو حقائق بتانے سے انکار کرتے رہے۔ میری آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے اگر ہم نے ایمانداری، اخلاص، وفاداری پاکستان سے اس کو داخل کر لیا تو پاکستان کی نہ کوئی ترقی روک سکے گا، نہ اس کی کوئی مضبوطی کو روک سکے گا، اور نہ ہی اسے فلاحی ریاست بنانے سے کوئی روک رکھے گا۔ پاکستان کی عزت ایک باوقار قوم کی طرح ہوگی، پاکستان کی عزت ایک خود مختار قوم کی طرح، ڈکٹیشن نہیں کوئی دے گا پاکستان انقلابی پارٹی کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، میرے اداروں کا، میری حکومتوں کا، میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو متحد ہونے کی، آپ کو یک زبان ہونے کی، آپ کو پاؤں میں پڑی زنجیریں توڑنے کی، آپ کو سلے ہوئے ہونٹ کھولنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔